नाज़रीन, इसराइल रीजन पर एक बड़ी जंग इंपोज कर रहा है। 2 साल में इसको मुकम्मल अलाउ किया गया, यानी इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनाई गई, चाहते ना चाहते हुए। और इसने जो भी किया पूरी इस्तेशना के साथ किया, लेकिन इसका मन नहीं अभी भरा है। इतने लोग मारे गए हैं लेकिन इसका जी अभी नहीं भरा है, और ये जो है वो मजीद मुल्कों को अब जंग के अंदर ड्रैग कर रहा है। अगर आप देखें तो इन 2 सालों के अंदर इसराइल अपने कोई स्ट्रेटेजिक गोल्स अचीव नहीं कर सका है, सिवाय इसके कि इसने सिर्फ सिविलियंस को निशाना बनाया है। तो अब एक डेस्परेट अंदाज के अंदर, यानी बिल्कुल हारा हुआ, ठीक है ना, बिल्कुल डेस्परेट अंदाज के अंदर एक बदमस्त हाथी की तरह जो है वो ये इधर उधर टक्करे मार पूरे रीजन को, दीगर मुल्कों को जो है वो इस जंग के अंदर ड्रैग कर रहा है। अब खबर ये आ रही है कि जो इजरायली जेट्स हैं वो इराक की एयर स्पेस के अंदर दाखिल हो गए हैं। इराक की एयर स्पेस के अंदर इजरायली जेट्स दाखिल हुए हैं, और इराक का जो इशू है वो बहुत सेंसिटिव है। एक ऐसा मुल्क जो अभी संभल रहा है, इराक स्टेबल नहीं है, इराक जो है वो अभी संभल रहा है। और नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन के सेशन में खड़े होकर इराक को धमकाया था, यानी कड़ी से कड़ियां मिलाया ना कि पीछे एक बैकग्राउंड मौजूद है। नेतन्याहू यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर इराक को धमका चुका है। और आप जरा देखिए ये भी ह्यूमैनिटी के लिए कितना बड़ा फेलियर था कि एक ऐसा शख्स जो यूनाइटेड नेशन के सबसे ज्यादा लोगों को मारने का जिम्मेदार है, जब से यूनाइटेड नेशन बना है सबसे ज्यादा जो इसके लोग मारे गए हैं, यूएन एम्प्लॉयज जो मारे गए हैं, वो गजा की इस जहरियत के अंदर मारे गए हैं नेतन्याहू के ऑर्डर से। तो उस शख्स को यूएन में खिताब करने की इजाजत देना, और फिर वो यूएन में खड़े होकर मजीद मुल्कों को धमका रहा है, तो इससे बड़ी और खुली बदमाशी जब वो और क्या हो सकती है। और इसीलिए चाइना, रशिया, ईरान और ये सारे मुल्क का फैसला कर चुके हैं कि इस निजाम में जो है वो नहीं रहा जा सकता है। तो अब इराक को जब धमकाया और अब इनके जो जेट्स है वो वहां पर दाखिल हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि वो एक नया फ्रंट इराक के अंदर खोल रहे हैं, और जिसका मतलब यह होगा कि जंग सऊदीज और ईरानी बॉर्डर्स तक जब वो आ जाएगी। फिर इराक को दोनों के बॉर्डर्स लगते हैं ना, तो जंग सऊदी बॉर्डर्स पर भी आ जाएगी और जो है वो ईरानी बॉर्डर्स पर भी आ जाएगी। तो ये एक नया फ्रंट और सूरत हाल और ज्यादा डेंजरस कर देने वाली बात है। उधर वेस्ट बैंक से खबर आ रही है, इसराइल ने साथ ही वेस्ट बैंक के अंदर एक लार्ज स्केल ऑपरेशन अग्रेशन जो है वो शुरू कर दिया है, जिसमें मुख्तलिफ शहरों और टाउन्स के अंदर इजरायली फौज दाखिल हो रही है, फलस्तीनियों को डिस्प्लेस कर रही है, बराह रास्त जब उनको शहीद किया जा रहा है, गोलियां मारकर जब शहीद किया जा रहा है। तो वेस्ट बैंक के अंदर जो वायलेंस है वो और बढ़ा दिया गया है। इससे पहले ड्रिल्स हो रही थी और हमने आपको रिपोर्ट किया था कि इसका खतरा है कि ये वायलेंस वहां पर करने जा रहे हैं। तो गजा में बमबारी, वेस्ट बैंक और लेबनान के हवाले से इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम फोर्सफुली हमला करने जा रहे हैं, हिजबुल्लाह फौरी अपने हथियार डाले। और साथ इजराइल को लेबनान का जो अचानक मैरीटाइम बॉर्डर है वो भी याद आ गया, यानी एक तो लैंड बॉर्डर है ना जिस पर इजराइल मुसलसल वायलेशन कर रहा है और कब्जे कर रहा है, तो अब जो मैरीटाइम बॉर्डर है, यानी जो समंदर से भी, तो एक सी से भी डिमार्केशन होती है ना कि यहां तक आपके वाटर्स हैं, तो जो मैरीटाइम बॉर्डर्स है उसका भी इशू इजराइल ने खड़ा कर दिया है। तो लेबनीज गवर्नमेंट की जो वीकनेस है उसका नतीजा ये हो रहा है कि इजराइल तमाम इतराफ से लेबनान को मजीद घेर रहा है और लैंड उसकी छीन रहा है, उसको ऑक्यूपाई कर रहा है। और अब वो सी साइड से भी आ गया कि यहां भी ये सही नहीं है, जो पुराना एग्रीमेंट है उसको उसने खत्म करने का ऑलमोस्ट ऐलान किया है। वेनेजुएला की सूरत हाल बड़ी क्रिटिकल है, जिसके बारे में फॉक्स न्यूज ये कह चुका है कि हमला होने जा रहा है, ये कंफर्म है। और कुछ और आज नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसा कि अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो है वो आज कैरेबियन मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे पर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल वाज़ेह एक्टिविटीज हैं। फिर जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो ट्रिनिडाद, जो वेनेजुएला के बिल्कुल साथ एक आइलैंड कंट्री है जहां पर अमेरिकन फोर्सेस इस वक्त डिप्लॉय हैं, वहां पर पहुंचे हैं और वो मुलाकातें कर रहे हैं। तो बिल्कुल एक तैयारी जब वेनेजुएला पर हमले की हो चुकी है, और यूक्रेन रशिया की जंग और ज्यादा तेज हो रही है। अब पीस टॉक साथ साथ चल रही है, उसका नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन जंग तेज हो रही है। यूक्रेन ने बहुत बड़े हमले रशिया पर किए और रशिया ने उससे 2 गुना बड़े हमले आज फिर यूक्रेन के ऊपर किए और दारुल हुकूमत को जब निशाना बनाया है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। इराक के अंदर जेट्स दाखिल हुए हैं, इराक एक नए फ्रंट के तौर पर सामने आ रहा है। इराक जो है नाज़रीन वो ईरान की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो उन्होंने सबसे पहला जो दौरा किया वो इराक का किया, ठीक है। और इन पिछली 4 दहाइयों में अगर आप देखें तो अगर किसी मुल्क ने ईरान को इन्वेड किया है तो वो एक ही कंट्री है, दैट इज इराक, ठीक है ना। एक ही मुल्क ने ईरान के ऊपर अटैक किया, इराक ने। तो इस तरह इराक बहुत इंपॉर्टेंट है और इराक की एयर स्पेस को इस्तेमाल किए बगैर ईरान पर हमला नहीं हो सकता। यानी इजराइल ने अगर ईरान पर हमला करना है तो इराक की एयर स्पेस उसको चाहिए ही चाहिए। और ये जो इराक और सीरिया की डिस्ट्रक्शन थी
that was part of the attack on Iran. کیونکہ اگر یہ دونوں ملک سٹیبل ہوتے تو پھر اسرائیلی جیٹس کہاں سے جا کر ایران کے اوپر بمبنگ کرتے؟ تو سیریا کو تباہ کرنا بھی ایک مقصد تھا، عراق کو تباہ کرنا بھی ایک مقصد تھا، لیکن ان دونوں کو تباہ کرنا اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ایران پر حملہ ان دونوں کو تباہ کیے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اسرائیل جو ہے وہ کبھی ان دونوں ملکوں کو سٹیبل جو ہے وہ نہیں ہونے دے گا. تو اب ان کے جیٹس جو ہے وہ عراق کے اندر داخل ہو گئے ہیں. اسرائیلی وار پلینز انویڈ عراقی اسکائز، انویڈ، اور سیریا اور عراق کی خاص طور پر جو ایئر سپیس ہے وہ تو امریکنز کے کنٹرول میں ہے. تو آپ دیکھیے جہاں جہاں پر امریکنز موجود ہیں وہ اسرائیلی کیسے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. لیبنان میں وہ سیز فائر کے محافظ ہیں، غزہ میں وہ سیز فائر کے محافظ ہیں، دمشق میں ان کو بیس چاہیے، ٹھیک ہے. تو عراق کی ایئر سپیس امریکہ کنٹرول کرتا ہے. تو اسرائیلی جو جیٹس ہیں وہ اس طرح سے وہاں پر داخل ہوئے کہ بڑی ہائی سپیڈ کے ساتھ انہوں نے فلائی کیا، جس سے سونک بومز جو ہے وہ کریٹ ہوئے، یعنی جو ساؤنڈ کریٹ ہوتی ہے ہائی سپیڈ کے ساتھ. تو اٹ واز ڈینجرس گیمبل دیٹ کوڈ ایزیلی اگنائٹ براڈر کیوس. تو اب آپ دیکھیں لیبنان پر بمبنگ ہو رہی ہے، ساتھ شام پر بمبنگ ہو رہی ہے اور جنگ ہے، سارے معاملات ہیں، ساتھ عراق ہے، ٹھیک ہے. یہ تین آپ دیکھیں، تین بڑے ملکوں پر اسرائیل بمبنگ کر رہا ہوگا، اور اتنی بڑی جنگ اسرائیل لڑ نہیں سکتا اگر ویسٹ سے مسلسل سپلائی نہ آ رہی ہو. تو اگر آپ نوٹ کریں تو یہ ویسٹ کی جنگ ہے آن او آئی سی. وہ سمجھے نہ سمجھے ایک الگ بات ہے، لیکن ویسٹ یہی سمجھتا ہے. یہ ویسٹرن وار ہے آن او آئی سی. تو اتنی بڑی جنگ، اور دیکھیں نا ایک نتنیاہو اور ایک یہ اینٹی جو ملینز آف لوگوں کے مرنے کی ذمہ دار ہے، جس وقت دنیا کے سب سے بڑے کرائمز کر رہی ہے، دا اونلی اینٹی which is the source of terrorism. یہ دنیا میں ایک ہی اینٹی ہے جو اس طرح سے اسٹیٹ لیول کے اوپر ٹیررزم کر رہی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور کنٹری نہیں ہے. سو ویسٹ اس کو پروٹیکٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اتنی بڑی جنگ اسرائیل لڑ ہی نہیں سکتا اگر پیچھے سے مسلسل اسلحہ سپلائی نہ آ رہی ہو. تو یہ ایک بات ہوگی. اور دوسرا، لیبنان، شام، عراق، ایران، عراق کے بعد ایران، یعنی جب عراق پر حملہ ہو گیا تو اٹس مین کسی بھی وقت ایران تو پھر سٹینڈ بائی کے اوپر کھڑا ہوگا. کتنا ٹائم لگتا ہے جیٹس کو آگے آنے میں. اور ایران کے بعد کون ہے؟ پاکستان. پاکستان جس کے بارے میں اسرائیلی اوپنلی دھمکا چکے ہیں کہ ایران کے بعد اگلی باری پاکستان کی ہے. تو ان کی جرت نہیں ہوگی ادھر آنے کی، لیکن ان کے مقاصد ضرور ہیں، اور ایران کے بعد وہ سمجھتے ہیں. تو اگر یہ خدا نہ خواستہ، مطلب یہ تینوں ملک تو سٹیبل نہیں ہے، لیبنان، شام، عراق، تو ایران کو بھی وہ ویسا ہی عراق اور شام جیسا بنانا چاہتے ہیں. یہاں پر بھی تو خانہ جنگی ہی وہ چاہتے ہیں نا. تو اس کے اثرات کیا پاکستان پر نہیں ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی اس کے اثرات جو پاکستان پر ہوں گے. تو پاکستان جو رشیا کے خلاف، سوویت یونین کے خلاف افغانستان جنگ کے اندر گیا تھا، وہ اسی وجہ سے گیا تھا کہ بھئی افغانستان کے بعد رشیا کا مقصد تو انڈین اوشن کو ایکسس کرنا ہے، تو افغانستان سے تو ایکسس نہیں ہوگا. تو افغانستان کے بعد پاکستان پر اٹیک ہوگا، جس کے بعد وہ انڈین اوشن کو ایکسس کریں گے. تو اس لیے افغان وار میں پاکستان گیا تھا. تو یہاں بھی تو ایران جنگ میں پھر وہی اسٹریٹجک ایم ہے کہ وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اگلا نشانہ ہے. تو پاکستان کو اس اینگل سے ظاہر ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے جو ملاقاتیں اس وقت علی لرجانی اور یہ ساری ہوئی ہیں. تو اسرائیل اب یہ بیانیہ بنا رہا ہے کہ عراقی ریزسٹنس جب ڈسارم ہو جائے. آپ سوچیں مطلب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ پوری دنیا ملٹرائزیشن کی طرف جا رہی ہے، اور یہاں پر ان کی لاجک یہ ہے کہ فلانا بھی ڈسارم ہو جائے، وہ بھی ڈسارم ہو جائے، وہ بھی ڈسارم ہو جائے. اور اس میں ایک چیز وہ بھی یاد رکھیں کہ ریسنٹلی جو امریکن سیکٹری آف وار ہیں انہوں نے بھی دھمکایا ہے عراق کو. تو عراق ایک پورا فرنٹ جب وہ کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں لیبنان کی ریزسٹنس ڈسارم ہو، عراق کی ریزسٹنس ڈسارم ہو، حماس ڈسارم ہو. یعنی اسرائیل جو سب سے بڑی طاقت ہے، جس کے پاس ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے، جس کے پاس سب سے لیتھل ویپنز ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس کے پاس امپینٹی ہے، وہ سیلف ڈیفنس میں، اور اس کو خطرہ ہے حماس سے بھی، اس کو عراقی ریزسٹنس سے بھی خطرہ ہے، اس کو حزب اللہ سے بھی خطرہ ہے جس نے ایک سال میں گولی بھی نہیں چلائی. تو اب آپ دیکھیں نا کہ یہ پیٹرن کس طرح سے امپوز کیا جا رہا ہے، سب کو جنگ میں جب ڈریگ کیا جا رہا ہے. مسلسل اس وائلنس کا نتیجہ جو کیا نکلے گا، اور عراق کو پھر سے جنگ میں ڈریگ کرنا یہ بہت ہی خوفناک نتیجے جب لے کر آنے والا ہے. تو یہ ایک صورتحال ہو گئی. اچھا، اب اس کے ساتھ جو ہے وہ لیبنان کی صورتحال کیا ہے. سائپرس جو ہے ناظرین، سائپرس اور لیبنان، ان کا آپس میں ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے میری ٹائم بارڈرز کے حوالے سے. دو طرفہ ان کے آپس میں ڈسکشن ہے جو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں اپنی وہ چیزیں بائیلیٹرل ریسپیکٹیو انداز میں، یعنی جو جیسے سٹیٹس آپس میں ڈسکس کرتی ہیں وہ ڈسکس کر رہی ہیں کچھ ایشوز. اچانک اس میں اسرائیل کھڑا ہو گیا، کہتا ہے جو ہمارا میری ٹائم بارڈر ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، اس میں بھی خرابیاں ہیں، اور اب ہم اس معاہدے کو توڑ رہے ہیں. ان فیوچر بہت جلد ہم اس کو صحیح نہیں سمجھ رہے،
اور ہمیں جو ہے کوئی نئے ایگریمنٹ کی ضرورت ہے. یعنی وہ سی سائڈ سے بھی اب لیبنان کو گھیرنے جا رہا ہے. اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کہتا ہے ہم اپنی جو ایگریمنٹ ہے میری ٹائم بارڈر ایگریمنٹ اس کو ریویو کرنے جا رہے ہیں, ان وچ انکلوڈز ویکنیسز اینڈ پرابلمٹک ایشوز. اس ایگریمنٹ میں بہت ساری پرابلمز ہیں, اس لیے ہم اس کو ریویو کرنے جا رہے ہیں. The maritime border agreement with Lebanon has weaknesses and problematic issues all Arabia. مطلب ایک جسٹیفیکیشن, اب پتہ نہیں وہ سی سائڈ سے اب لیبنان کے اوپر کیا, تو یہ جو ویک پوزیشن ہے نا لیبنانز گورنمنٹ کی, یہ کچھ بھی کام نہیں آ رہی. تو آپ یہ کہیے کہ اسرائیل جو اپنا گھیرا ہے وہ تنگ کرتا چلا جا رہا ہے لیبنان پر, اس کی لینڈ مزید چھین رہا ہے, اب اس کو سی سائڈ پہ آ گیا کہ یہاں پر بھی ایشوز ہیں. حالانکہ اسرائیل تو آکوپائر ہے, تو مطلب لیبنان کیسے کوئی اسرائیل کی اگر کوئی مفادات ہے تو اس پر حملہ کر سکتا ہے؟ لیبنان میں تو یہ طاقت ہی نہیں ہے, اور ایک ایگریمنٹ آلریڈی موجود ہے, اب ان کو اس میں بھی ایشوز نظر. تو یہ کچھ بھی رحم کی بھیک جو لیبنانز گورنمنٹ مانگ رہی ہے یہ ان کے کچھ کام نہیں آئے گی, اور ڈپلومیسی بھی ان کے کچھ کام نہیں آئے گی. اچھا جی, پھر اسرائیلی ڈیفنس منسٹر جو کہ وار کرمنل ہے, اس نے پھر دھمکایا ہے. سوچئے نا, مطلب اتنے بڑے وار کرمنلز بیٹھے ہوئے ہیں جس کو عالمی عدالت نے وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں, وہ اتنی آسانی کے ساتھ سارے ملکوں کو دھمکا رہے ہیں, اساسینیشنز کر رہے ہیں, تو پیچھے مکمل ویسٹرن اگر پروٹیکشن نہ ہو تو وہ اس طرح سے یہ سروائیو کر سکتے ہیں, اس طرح سے یہ جنگیں جاری رکھ سکتے ہیں. تو یہ پوری ویسٹرن وار ہے جو OIC ورلڈ کے اوپر ہے, وہ اگر اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو نہ کریں. So if Hezbollah does not surrender their weapons by the end of the year, we will act forcefully again. We do not trust Hezbollah کہ وہ اپنے آپ ڈسارم ہو جائے گی, and Washington has given until the end of the year. یعنی وہ جیسے اسرائیل جو ہے وہ مسلسل امریکن کور میں کام کرتا ہے. جیسے ٹرمپ جب آیا تو اس نے کہا کہ فلسطینی ڈسپلیس ہوں گے, تو پھر نتنیاہو اور اسرائیل نے یہی منترا اپنایا کہ ہم تو ٹرمپ پلان کو اپلائی کر رہے ہیں. اس کے بعد باقی بھی 2-4 بار ٹرمپ نے کچھ باتیں کی, پھر اسرائیل نے کہا ہم تو ٹرمپ پلان کو اپلائی کر رہے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ امریکہ نے ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ اس سال کے آخر سے پہلے حزب اللہ ڈسارم ہو جائے. تو اب وہ اسی کور میں کام کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تو امریکن ڈیڈ لائن ہے جس کو ہم انفورس کروا رہے ہیں. تو اب دیکھیے امریکہ جو وہ کتنا انٹرسٹڈ ہے, اس کا سارا فوکس حزب اللہ کے اوپر ہے کہ حزب اللہ ڈسارم ہو جائے, حزب اللہ ڈسارم ہو جائے, جو اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں حزب اللہ از نو تھریٹ ٹو اسرائیل. حزب اللہ ایک پیورلی ڈیفینسو فورس ہے جو صرف لیبنان کے دفاع میں اس وقت حرکت میں آتی ہے جب اسرائیل اٹیک کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی حملہ کر رہیں گے یا ان کے جنگ جو تل اویو میں جا کر داخل ہو جائیں گے, وہ پیورلی ایک ڈیفینسو فورس ہے. لیکن وہ البتہ اس راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ نارملائزیشن میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. نارملائزیشن جس کا مطلب سبجوگیشن ہے, اور حزب اللہ از دا اونلی فورس جو ایک منظم اور سوفسٹیکیٹڈ فورس ہے جو اسرائیل کے پلانز کو چیلنج کر سکتی ہے. یہ ان کو حزب اللہ سے مسئلہ ہے, اور جو حزب اللہ کی آئیڈیالوجی ہے اس سے ان کو مسئلہ ہے. تو اب وہ واشنگٹن کور میں, بھئی اب امریکہ کو کیا ہے ہزاروں کلومیٹر دور کہ حزب اللہ جب ڈسارم ہونی چاہیے, تو پھر اسرائیل سے بھی کوئی کنسیشن لینا. تو یہ امریکن کور میں ایک نیا منصوبہ, اور اس میں لیبنیز گورنمنٹ کی پوزیشن اگین وہ امپورٹنٹ ہوگی. اور ابھی تک ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ان کی نہ سٹیٹمنٹس میں کوئی تبدیلی ہے, نہ انٹینشنز میں کوئی تبدیلی ہے, اور جو ان کی ویک پوزیشن ہے وہ اسی کو کیری کر رہے ہیں. تو اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے ایک بار پھر دھمکا دیا ہے کہ وہ فورسفلی اٹیک لیبنان پر کرنے جا رہا ہے, ایک ایسے ماحول میں جب IRGC نے کہا ہے کہ ہم پہلے حملے پر رسپونڈ کریں گے, اور جب حزب اللہ یہ سٹڈی کر رہی ہے کہ رسپونڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اور اس بات کو سٹڈی کر رہی ہے کہ جو نتنیاہو کا ٹریپ ہے ریجن کو جنگ میں ڈریگ کرنے کا, اس کو کیسے دیکھنا ہے. ادھر مصر کی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے. مصر نے کہا ہے کہ ہم مکمل طور پر لیبنان کے ساتھ ہیں, اور ڈیپ کوارڈینیشن ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان جاری ہے, اور پریزیڈنٹ جو ہے لیبنان کے ان کے ساتھ جاری ہے. اور لیبنان کی سیکیورٹی اور جو سٹیبلٹی ہے یہ ایجپٹ کی ٹاپ پریورٹی ہے. یہ ہماری پالیسی کی اولین ترجیح ہے کہ لیبنان جو سٹیبلائز رہے. لیکن اب سپورٹ کرتے ہیں, کس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں؟ یعنی کیا اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں جو حزب اللہ کا سٹانس ہے, یا اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ حزب اللہ کو ڈسارم ہونا چاہیے؟ تو مصر نے جو ہے وہ غزہ کے حوالے سے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. کائرو میں ملاقات ہوئی ہے جس میں ڈسکس کیا گیا جو سیکنڈ فیز آف دا ایگریمنٹ ہے کہ اسرائیل وڈرا کرے, یہ ساری چیزیں وہاں پر ڈسکس ہوئی ہیں. لیکن یہ کوئی یعنی عملی اس میں کچھ بھی نہیں ہے, یہ بس باتیں ہیں, کیونکہ اسرائیل کے حملے جب جاری ہیں. اور ساتھ اب اسرائیل نے جب ویسٹ بینک کے اوپر لارج سکیل جو اٹیک ہے وہ شروع کر دیے ہیں, وہاں پر ڈرلز ہو رہی تھی
اور اس سے بالکل واضح تھا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. جیسے اس وقت گولان ہائٹس اور لیبنان بارڈر پر ڈرلز ہو رہی ہیں تو ہم آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. تو ویسٹ بینک میں ڈرلز ہو رہی تھی, تو آج انہوں نے بہت سارے ٹاؤنز میں اور خاص کر ناردرن ویسٹ بینک میں ایک وائڈر آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا آن دا نیم آف ٹیررزم. شن بیت نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ وہ began a wider operation to thwart terrorism in the north of the West Bank. وہ ایک ایک ٹاؤنز میں داخل ہو رہے ہیں, اس کو گھیر رہے ہیں, اس کے جو اس کو کٹ آف کر رہے ہیں اور ڈسپلیس کر رہے ہیں, گھروں کو گرا رہے ہیں. پراپر وار کرائم جو ہے اس وقت کمٹ کیے جا رہے ہیں ویسٹ بینک کے اندر. The Israeli occupation stormed the town with dozens of armored vehicles and machinery under drone cover. اوپر سے ڈرونز ہیں, نیچے درجنوں وہیکلز ایک ایک ٹاؤن میں جب داخل ہو رہی ہیں. اور اسرائیلی آرمی نے ملٹری ری انفورسمنٹ جو وہ نور شمس کیمپ میں تلکرام کے اندر بھیجی ہیں. 3 بریگیڈز ہے وہ اس وقت اسرائیل کی حصہ لے رہی ہیں ویسٹ بینک آپریشن میں, اور کرفیو لگایا جا رہا ہے, روڈز بند کیے جا رہے ہیں, اور ٹاؤنز کو باقی ویسٹ بینک ایریا سے مکمل طور پر کٹ آف کیا جا رہا ہے, کوئی سپلائی ان تک نہ پہنچ سکے. اور فلسطینی فیملیز کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے, ان کے گھروں کو جو وہ ملٹری بیرکس میں تبدیل کر دیا, یعنی ان کو گھروں سے نکال کر وہاں پر وہ فوج آ کر بیٹھ گئی ہے اور ٹاؤنز کو بالکل آئسولیٹ کر دیا گیا ہے. یہ اس وقت ویسٹ بینک کی صورتحال ہے. تو مسلسل وائلنس ہے وہ بہرحال جاری ہے. اور نیبلس میں فلسطین کے کمانڈر شہید ہوئے ہیں. 1.5 سال اسرائیل جب وہ ان کو تلاش کرتا رہا, 1.5 سال کے بعد ان کو اسیسینیٹ کیا گیا ہے. ریزسٹنس فائٹر اشتہا martyred after 1.5 years of Israeli pursuit. حماس اینڈ پیلسٹینین فیکشن مون اس کا غم وہ منا رہے ہیں. Condemned his killing in Nablus, part of Israel's escalating aggression across West Bank. 1.5 سال تک اسرائیل ان کو تلاش کرتا رہا ہے, اور آج جب ان کو شہید کیا گیا ہے, اسیسینیٹ کیا گیا ہے. تو دیکھیں نا, حماس حزب اللہ اس اگریشن کو ایبزارب کر رہے ہیں, لیکن آخر کب تک؟ دیکھیں اندر سے بھی تو پریشر ہوتا ہے نا. حماس کے اندر کتنا پریشر ہوگا کہ آپ رسپونڈ کریں, حزب اللہ کے اندر کتنا پریشر ہوگا رسپونڈ کریں, ایران کے اندر بھی 2 اوپینینز ہوں گی کہ ہمیں جو ہے وہ اس پر جواب دینا چاہیے. تو اندر سے بھی تو ایک پریشر ہوتا ہے نا کہ ہمیں ویک نہیں دکھنا ہے. تو حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل نے جو آپریشن ویسٹ بینک کے اندر شروع کیا ہے, تو یہ ویسٹ بینک کے اوپر مکمل کنٹرول اسرائیل حاصل کرنا چاہتا ہے. تو جارڈن جو ہے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا اسرائیل کے لیے جانے والے میزائل روکنے سے, اسرائیل کو انٹیلیجنس شیئر کرنے سے. جب غزہ میں یہ سارا کچھ ہو رہا اور اسرائیل کے ساتھ تجارت بڑھانے سے, یہ ساری تابعداری کر کے اس کو جب کچھ حاصل نہیں ہوگا. اسرائیل کوئی رحم نہیں کھائے گا. جارڈن کے حوالے سے وہ بات کر چکے ہیں, سینائی کے اوپر ان کی نظریں ہیں. جب وقت آئے گا تو وہ ان دونوں ملکوں پر بھی حملہ ور ہوں گے, اور ویسٹ بینک کے لوگوں کو وہ جارڈن میں دھکیل کر جارڈن کو ڈسٹیبلائز کریں گے. تو ان ملکوں کو تیاری کر لینی چاہیے, اور آج وقت ہے کہ یہ کھڑے ہو جائیں. یہ انتظار کرتے رہیں کہ فلسطینیوں کو ان کی نسل کشی کرتے رہیں, اور پھر ایٹ دی اینڈ آخر کار وقت آ جائے کہ وہ فلسطینیوں کے ادھر ڈسپلیس کریں. تو ان کو آج سٹانس لینا چاہیے, بلکہ اکتوبر 7 کے فوری بعد ان کو سٹانس لینا چاہیے تھا. یہ جب اسرائیل کے ڈیلی حملوں کو الاؤ کرتے ہیں تو یہ وہ سب سے بڑی غلطی ہے جو یہ کرتے ہیں. اور پھر اسرائیل اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوتا کہ اسرائیل پیچھے ہٹتا ہے, بلکہ اسرائیل مزید اگریشن کرتا ہے, مزید ایسکلیٹ کرتا ہے. یہ اس کی ڈاکٹرائن ہے. تو اس وقت جو امریکن چیئرمین آف دا جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں, یہ ٹوباگو جو آئی لینڈ کنٹری ہے وینزویلا کے بالکل ساتھ, جہاں پر امریکن وارشپس موجود ہیں, امریکن فورسز ڈپلائڈ ہیں, تو یہاں پر پہنچے ہیں اور پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات کی ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ترین وزٹ ہے. امریکن چیئرمین آف دا جوائنٹ چیف آف سٹاف, ان کی فورسز کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, اور اس کنٹری میں پرائم منسٹر کے ساتھ جہاں پر امریکن فوجیں آ کر بیٹھی ہیں. تو یہ بالکل ایک تیاری ہے, یہ ڈرانے کے لیے یہ فوج نہیں ہے. یہ والا بلڈ اپ جو ہے وہ بالکل ایک جنگ کا ہے, اور اوپر سے یہ ملاقاتیں. تو ساتھ ہی جو وار سیکٹری ہیں وہ ڈومینین ریپبلک, اگر آپ میپ پر دیکھیں تو جو پورٹو ریکو ہے, ایک طرف کیوبا ہے اور درمیان میں ہیتی, اور ساتھ ڈومینین ریپبلک, تو یہاں پر آج وہ وزٹ پر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی پورٹو ریکو بیس ہے جو اس وقت سب سے مین بیس ہوگی کریبین پر اور وینزویلا پر حملے لانچ کرنے کے لیے. تو وار سیکٹری یہاں پر پہنچ رہے ہیں. یہ دورے معمولی نہیں ہوتے. تو یہ ساری یعنی وہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ بھائی جب ہم نے بڑی جنگ چھیڑنی ہے تو کیا کرنا ہے, کیسے. تو یہ صورتحال ہے. اور پریزیڈنٹ مڈورو نے کہا ہے, وی ول ڈیفینڈ وینزویلا اگینسٹ اینی تھریٹ اینڈ وکٹری ول بی آر ایلائی. ہم ہر صورت میں وینزویلا کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کریں گے. اور رشیا یوکرین جو ہے وہ ایسکلیٹ کر رہے ہیں اٹیکس, جبکہ امریکن پیس پلان جو اس میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں, اور زیلنسکی جب وہ امریکہ جا رہا ہے وہاں پر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کرے گا, تو ادھر جو ہے وہ حملے تیز ہو گئے ہیں. یوکرین نے اٹیک کرتے ہوئے رشیا میں 20 بلڈنگز کو ڈیمیج کیا, جس میں ہاسپٹل بھی شامل ہے,
اور رشیا نے پھر اس سے بھی ڈبل اٹیکس جو وہ یوکرین کے اوپر کیے ہیں. اور ادھر تائیوان اور پیسیفک یہاں پر بھی جو ایسکلیشن ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے کیونکہ جاپان جو میزائل ڈپلائے کرنے جا رہا ہے. تو کل چائنا کے پریزیڈنٹ بڑے صاف الفاظ میں ٹرمپ کو کہا کہ تائیوان واپس کرنا ہوگا چائنا کو. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور کہا کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.